अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रमज़ान की फ़जीलत, रमज़ान की अहमियत और रमज़ान की बरकतों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में कौन कौन सी नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे तो इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई उसमें ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें वो देना चाहे तो हमारे मदरसे या मस्जिद में वो दे सकता है। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा महमूद गज़नवी ने कुछ कीमती मोती अपने अफसरान के सामने फेंकते हुए फरमाया, चुन लो इन्हें, और ख़ुद आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं कि अयाज़ जो है वो घोड़े पर सवार पीछे चला आ रहा है। पूछा, अयाज़ क्या तुम्हें मोती नहीं चाहिए? अयाज़ ने अर्ज़ किया, आली जा, जो मोतियों के तालिब थे वो मोती चुन रहे हैं और मुझे तो मोती नहीं बल्कि मोतियों वाला चाहिए। हज़रात मोहतरम, इस हिकायत से हमें ये सबक मिला कि इंसान जो अपने रब का तालिब होता है उसे सिर्फ़ अपने रब से मतलब होता है। उसको जन्नत में जाने की ख्वाहिश या जहन्नम से बचने की कोई तमन्ना नहीं रहती कि मैं जहन्नम से बच जाऊं या जन्नत में चला जाऊं। उसकी ख्वाहिश तो सिर्फ़ उसका रब होता है। और रमज़ान का महीना जो ये चल रहा है, इसमें जो रोज़ा इंसान रखता है, रोज़े की जज़ा खुद हमारा रब है। हम अगर रोज़े रखेंगे तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारा खुदा, हमारा रब हमें मिलेगा। अब समझें आपके कितना अजीम ये महीना है। इस सिलसिले में एक हदीस मुबारका भी मुलाहिज़ा करें। हज़रत सैयदना रबिया बिन काब असलमी हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। मिशकात शरीफ में आपसे मरवी है कि एक मरतबा मैंने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया तो रहमतुल लिल आलमीन ने खुश होकर इरशाद फरमाया, सल रबिया, ऐ रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐसा कहा, हज़रत सैयदना रबिया ने क्या ही खूब मांगा। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए, यानी जन्नत में मुझे आपका साथ चाहिए कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूं, बस वहाँ भी कदमों में ही पड़ा रहूं। गोया अर्ज़ कर रहे हैं, तुझसे तुझको मांग लूँ तो सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कुछ और मांगना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यानी कुछ और मांगना है। हज़रत रबिया कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया बस सिर्फ़ यही, यानी या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस में आपका पड़ोस मांगने के बाद अब दुनिया और आखिरत की और कौन सी नेमत बाकी रह गई है जिसे मांगा जाए? क्योंकि जो भी नेमत है वो आपकी सोहबत में मुझे मिल जाएगी, अब कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। हज़रत रबिया बिन काब असलमी जन्नत में रफ़ाकत तलब कर चुके और मज़ीद किसी हाजत से इनकार कर दिया। इस पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नफ्स पर ज़्यादा नवाफिल से मेरी मदद कर, यानी हमने तुम्हें जन्नत तो अता कर ही दी, अब तुम भी बतौर शुक्राना नवाफिल की कसरत करते रहो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका ने तो ईमान ही ताज़ा कर दिया। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिला किसी तक़य्युदो तख़सीस मुतलक़न फरमाना सल, यानी ये फरमा देना कि मांग क्या मांगता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मांग क्या मांगता है, इस बात को जाहिर करता है कि सारा मामला ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। जो चाहें, जिसको चाहें अपने रब के हुक्म से अता कर दे।
علامہ بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا و آخرت آپ ہی کی سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستان عرش نشان پر آ جاؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر لو اپنے آپ کو، پھر جو چاہو مانگ لو۔ حضرات محترم، جہاں روزہ رکھنے سے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں، سخت عذاب بھی ہے۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر کوئی اگر اس کو چھوڑ دے تو ایک حدیث کے مطابق اسے 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ نیز جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا ہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصتوں یعنی بغیر مرض اور افطار، بغیر مرض یا بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دیا اس نے، یعنی افطار کیا، تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں وہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی وہ نہیں پا سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض بھائی بہن روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں جس کو بار بار پڑھے اور اللہ رب العزت کے قہر و غضب سے خوب ڈرے۔ اس حدیث کو بار بار آپ سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے گلپھڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان کے گلپھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے، یعنی قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، یعنی یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے یا افطاری یعنی وقت سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے تھے۔ حضرات محترم، روزہ سرے سے نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور رکھ کر توڑ دینا بھی اشد گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، روزہ کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصدن کھانے پینے اور جمع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ اور باطنی آداب بھی ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جان لیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے عوام کا روزہ، یعنی عام مسلمانوں کا روزہ۔ دوسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہے خواص کا روزہ، یعنی خاص مسلمانوں کا روزہ۔ اور تیسرا جو روزہ ہے وہ ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، یعنی سب سے خاص مسلمانوں کا روزہ۔ اب یہاں پر تینوں روزوں کا مطلب سمجھے کہ آخر کون سا روزہ کس کا ہے۔ حضرات محترم، عوام کا روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھے۔ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو روزہ آتا ہے وہ آتا ہے خواص کا روزہ، یعنی کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں
سے روکنا یہ خواص کا روزہ ہے۔ اسی طرح تیسرا روزہ جو ہے وہ ہے اخص الخواص کا روزہ، یعنی اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ حضرات محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء بدن کو بھی روزے کا پابند بنا لیا جائے۔ ان تینوں روزوں کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جیسے رمضان میں انسان رہ رہا ہے، اگر وہ صبح سے لے کر شام تک اس نے صرف کھانے پینے اور بیوی سے صحبت سے وہ خالی رکا ہے تو ایک عام انسان کے جیسے اس نے روزہ رکھا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خاص لوگوں، اللہ کے خاص بندوں والا روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام کے تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دے، صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ یہ خواص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور اخص الخواص روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے، جمع اور گناہوں سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو وہ مصروف کر لے، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ اگر یہ ممکن ہے تو یہ والا روزہ رکھے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہے۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے یعنی آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے اکثر اسلامی بھائی روزہ کے آداب کو بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتے، وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ ہو تو جائے گا، لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیف و سرور حاصل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، خدا را اپنے حال زار پر ترس کھائیں اور غور کریں کہ روزے دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا رمضان کے مہینے سے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا، مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی سوچ لے کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھیں، جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھی، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، وہ رمضان کے مہینے میں کیوں جائز ہو جائیں گی اور وہ اور بھی زیادہ رمضان میں حرام ہو جائیں گی؟ یعنی روزہ دار جب رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، حرام کام کیوں نہ چھوڑ دے؟ اب فرمائیے یہاں پر جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن وہ انسان حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑے، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی، گانے باجے سننا، بدنگاہی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزے دار ہے؟ یاد رکھیں، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑا اور بد زبانی وغیرہ اور گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے، اسی لیے کوشش کرے کہ اخص الخواص والا روزہ رکھے۔ اخص الخواص کا روزہ کیا؟ جس میں ہمیں کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ سونے سے تو رکنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ صبح سے لے کر شام تک ہم کو ایک بھی گناہ نہیں کرنا، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنا، نہ چغلی کرنا ہے، اس طرح کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے ہٹا کر ہر کام سے
اپنے آپ کو روک کر اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو غرق رکھنا ہے، صرف اور صرف ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے صبح سے شام تک۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے، اگر ممکن ہو تو یہی روزہ رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو ہے وہ خواص والا روزہ رکھے، جس میں انسان بیوی کے ساتھ صحبت اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے، بس اتنا یہ خواص کا روزہ ہے۔ کم سے کم اتنا روزہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہی چاہیے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔